अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जन्नत के पत्ते नॉवल की ये 66 एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो कमरे से बिना चाप के निकला तो अभी सीढ़ियों के गोल चक्कर के ऊपर ही था जब लॉन्च के ऊपर ही था जब लॉन्च से मुलेका किचन की आधी खुली दीवारों के पार फातिमा मुमानी हया से बात करती नजर आई। उसने दानिस्ता तौर पे रुक कर सुना। ये सबीन का बेटा ज़रा प्राउड नहीं है? चलो जी, पहले इसका बाप मगरूर था, अब वो मगरूर हो गया। जो अपनी मर्जी से रहना चाहे वो मगरूर हो गया। वो तो मगरूर नहीं था, उसे तो किसी चीज़ का गुरूर नहीं था। पता नहीं क्यों वो इसके बारे में ऐसे अंदाजे कायम कर रहे थे। नहीं, वो शुरू में ऐसा ही रहता है, हया कह रही थी। और बाद में भी ऐसा ही रहता है। इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। सीढ़ियों के वस्त में दीवार पे लंबा सा आईना आवेजा था जिसमें वो दोनों नज़र आ रही थी। वो अल्फाज कहते हुए हया का चेहरा सपाट था। उसे बुरा लगा, मगर पता नहीं क्यों अब वो उसको मार्जन देने लग गया था। ऐसा है तो ऐसा ही सही। लॉन में मामू फुरकान और साइमा मुमानी आई हुई थी। जब वो चलता हुआ लॉन के दहाने तक आया तो वो लोग उठ खड़े हुए थे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ इज्जत से जी सकोगे? कभी नहीं, तुम जलील होगे, तुम खुआर होगे। वो आवाज़ें आज भी उसके साथ थीं। वो लोग बहुत इज्जत से अब उससे मिल रहे थे। सलाम दुआ, मम्मी का हाल, गिले शिकवे। तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम पे एक शर्मनाक धब्बा है। तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे। तुम्हारे बाप का नाम तुम्हारा सर हमेशा शर्म से झुकाता रहेगा। वो उनके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ था। फातिमा मुमानी उससे चाय का पूछ रही थी। उसने वही कहा जो एक तुर्क लड़के को कहना चाहिए था, एप्पल टी। तुम कुत्तों की तरह ज़िंदगी गुजारोगे, कभी इज्जत और वक़ार से अपने मुल्क का रुख नहीं कर सकोगे। वो अब उससे उसकी जॉब और दूसरी मसरूफियात का पूछ रहे थे। वो छोटे छोटे जवाब देता रहा। हया उस सारे वक्त में लाताल्लुक सी बैठी रही। बस एक दो दफ़ा बोली, मगर वो उसे नज़रअंदाज कर रही थी। ये अलग बात थी कि अपने तयन जिहान उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा था। वो तो हमेशा से ही खामोश और रिजर्व सा था। अलबत्ता अपने मामूओं के लिए उसके दिल में नर्म गोशा नहीं था। हाँ, नहीं था वो आली ज़र्फ। जिन बातों ने उसे और उसकी मम्मी को एक अरसा डिस्टर्ब रखा, उनके कहने वाले तो बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी में मगन थे। किसी को कोई गर्ज नहीं था कि सबीन सिकंदर और जिहान सिकंदर का क्या बना है, क्योंकि उनके नामों के साथ सिकंदर लगता था। वो पहली मुलाकात में उससे कोई बात ना कर सका। उससे हुई ही नहीं। कुछ रकम भरने में बहुत वक्त लगता है और उसका वक्त अभी पूरा नहीं हुआ था। चूँकि वो तुर्क शहरी के तौर पर आया था, इसलिए उसकी हरकत व सिकनात उसके कवर की मुताल्लिक थी। अंग्रेज़ी में बात करता हो, घास पर जूतों समेत ना चलता हो या बिना जूतों के घर में दाखिल होना, वो वही बना रहा जो वो लोग उसे समझते थे। उठने से कबल फुरकान मामू अपने घर आने की दावत दे गए थे। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब जब मदद चाहिए हो तो मेरी तरफ मत आना। वो आवाज़ें पीछा नहीं छोड़ती थी। सुलेमान मामू ने उनके जाते ही कतईयत से कह दिया था कि अब हया वापस नहीं जाएगी। उसने कोई रद्दो अमल जाहिर नहीं किया। अलबत्ता वो जान गया था कि वह वापस जाना चाहती है। हाँ, वापस तो उसे जाना ही था। वो करेगा इस बारे में भी कुछ। इस पहली मुलाकात से
اس نے یہ عکس کیا کہ فرقان ماموں کی باتیں اور طنز، یہ انداز اس کی توقع کے عین مطابق ہی تھا۔ البتہ سلیمان ماموں یوں طنز نہیں کرتے تھے، بس اکھڑے اکھڑے سے رہتے تھے۔ وجہ شاید ان کا گزشتہ دفعہ استنبول کا دورہ تھا، جب وہ ادلار میں ہونے کے باعث ان کے لیے جہانگیر نہیں آ سکا تھا۔ وہ جب آیا تھا تو تھوڑی دیر ہی بیٹھ سکا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے دل میں ان کے لیے موجود شکوے ختم نہیں ہوئے تھے، اور اپنے اکھڑ رویے کے باعث سلیمان ماموں بھی بدظن ہو چکے تھے۔ وہ جانتا تھا، اور ان کا رویہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ حیا کے ساتھ پاکستان آنے، یعنی ان کی بیٹی کا اتنا خیال رکھنے پر بھی وہ اس سے راضی نہیں تھے۔ فرقان ماموں کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی، مگر سلیمان ماموں، پتہ نہیں کیوں وہ ان کی پرواہ کرنے لگ گیا تھا۔ شاید اس لیے کہ پاکستان آ کر اس پہ ایک انکشاف بہت شدت سے ہوا تھا کہ وہ جو ہمیشہ میرے دونوں ماموں اور میرے ماموؤں نے جیسے ذیغوں میں سوچتا تھا تو وہ غلط تھا۔ وہ زمانے گئے جب دونوں ماموں ایک فریق تھے، اب وہ دو فریق تھے۔ سلیمان تو بڑے ماموں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ڈنر پہ فرقان ماموں اور سائمہ مامی کی گفتگو سے ہی یہ بات واضح تھی کہ اگر وہ حیا سے رشتہ توڑے گا تو وہ ہرگز ناخوش نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے اور سلیمان ماموں کے درمیان اب وہ پہلے والا ایکانا نہ تھا۔ اتنے برس ایک ساتھ رہنے کے باعث ہونے والی چھوٹی موٹی تلخیوں نے ان کے آپس کے رشتوں میں بھی بہت سی دراریں ڈال دی تھیں۔ ہاں، بظاہر سب ٹھیک تھا، سلیمان ماموں کی طرف سے بھی سب ٹھیک تھا، البتہ فرقان ماموں اور سائمہ مومانی حیا کی زندگی میں آنے والی ہر تکلیف پہ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ وہ جان گیا تھا، وہ بیٹھ کر تماشا دیکھنے والوں میں سے تھے۔ یہ بات کاش اسے پہلے پتہ چل جاتی، مگر کیسے چلتی؟ وہ اور ممی تو ابھی تک کئی سال پیچھے کھڑے تھے، اور اگر فرقان ماموں کے اس برسوں پرانے رویے کی وجہ سے سلیمان ماموں سے تعلق خراب ہوتا ہے تو یہ تو ناانصافی تھی۔ اب جب کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ یہ شادی قائم رکھنا چاہتا ہے تو پھر اسے اپنا رویہ بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ جتنے دن وہ یہاں ہے وہ اس کی پوری کوشش کرے گا، اس نے خود سے عہد کیا تھا۔ اگلے روز زاہد ماموں کی بیٹی کی مہندی تھی۔ وہ ویسے ہی رش سے بھاگتا تھا، مگر یہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ بھی فنکشن اٹینڈ کرے۔ اس پہ مستعد فاطمہ مامی اس کے لیے کچھ کرتے وغیرہ لے آئی تھی۔ پیسے البتہ انہوں نے اس کے بہت اصرار پہ بھی نہیں لیے تھے، اب اس کو وہ پہننا ہی تھا۔ صبح حیا کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا، کہنا کچھ بھی نہیں تھا، بس اسے دیکھنا تھا۔ وہ شاید سو رہی تھی، سو بالآخر اس نے وہی اوپر والے کمرے سے اسے کال کی۔ وہ اسے اس پزل باکس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، مگر مجال ہے وہ لڑکی کسی کی پوری بات سنے۔ اس نے حسب معمول اس کو لعنت ملامت کر کے فون بند کر دیا۔ اب کیا کرے؟ خیر، پزل باکس اس تک وہ پہنچا ہی دے گا کسی نہ کسی طرح۔ حماد نے تو سننے سے ہی انکار کر دیا۔ معاف کرنا، مگر میں ان کی خوش اخلاقی سہ نہیں پاؤں گا، مجھے معاف رکھو بھائی۔ مگر وہ جانتا تھا کہ جب وہ اصرار کرے گا تو حماد کو مانتے ہی بنے گی، اور یہی ہوا، وہ مان گیا۔ بس یہ آخری دفعہ ہے، پھر نہیں۔ شام میں وہ پھر سے حیا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دونوں کی کوئی خاص بات نہیں ہو سکی تھی پاکستان آ کر۔ اب اس کے پاس یہی بہانہ تھا کہ وہ اس سے فلائٹ کا پوچھ لے گا۔ گریٹ! وہ اس سے یہی پوچھنے فرقان ماموں کے گھر آیا تھا، اور اسے اس وقت وہ سیڑھیوں سے اترتی دکھائی دی۔ بہت سی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اس کی چال کی بے نیازی
کسی ملکہ کی طرح سہج سہج کر اترنا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھی۔ مگر، ہاں یہی مگر ہر دفعہ آ جاتا تھا۔ جس وقت وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی، وہاں آس پاس کتنے کزنز گھوم رہے تھے۔ سب اس کو گاہے بگاہے دیکھ رہے تھے، اور یہی اگر اس کی پیشانی پہ بل پڑ جایا کرتے تھے۔ وہ اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس وقت جب وہ بات کرتے ہوئے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی تو زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی ثنا ان کی تصویریں کھینچنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ لڑکی فوراً اسے یہ تصویر فیس بک پہ لگا دے گی، اور ایسی بد احتیاطی وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سو ثنا کو ذرا ڈانٹ دیا۔ اب وہ دوبارہ اس کی تصویر کھینچنے کا سوچے گی بھی نہیں، اور حسب معمول اس کے کسی اور مقصد کے لیے کیے جانے والے عمل سے آخر میں ہٹ حیا ہوئی تھی۔ مہندی کے فنکشن میں وہ فرقان ماموں کے ساتھ بیٹھا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر وہی پرانے قصے لے کر بیٹھ گئے تھے۔ کس طرح انہوں نے سبین کی مدد کرنی چاہی، مگر کس طرح سبین نے مدد نہیں لی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتا رہا، کوئی اعتراف نہیں۔ کمانڈو ٹریننگ کے دوران ایک مرحلہ ایسا ہوا کرتا تھا جس پہ لڑکے ضبط ہار دیتے تھے۔ وہ تب ہارتے جب ٹرینرز ان کے منہ پہ تھوکتا۔ ان کے ایک دوست نے ایسے موقع پہ اپنے ٹرینر کو تماچا دے مارا تھا، سو اسی وقت اسے بتا دیا گیا کہ وہ کمانڈو نہیں بن سکتا۔ جیہان کے منہ پہ بھی آفیسر نے تھوکا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ ایک دفعہ، دو دفعہ، کئی دفعہ تھوکا گیا، گالیاں دی گئیں، مگر اس نے ضبط نہ ہارا اور وہ پاس ہو گیا۔ اب بھی اس نے خود کو ایسے ہی پاس کر دیا تھا۔ فنکشن کے دوران بدمزگی تب پھیلی جب ایک دم سے لائٹ چلی گئی۔ اس کے ماموؤں کے گھر میں لائٹ کا مسئلہ کبھی نہ ہوتا اگر جنریٹر جواب نہ دے دیتا۔ ایک دم سے دھکم پیل مچ گئی تھی۔ میکینک کا انتظام، شور، افراتفری، کوئی خود ہاتھ پیر ہلانے کے لیے تیار نہ تھا۔ بس میکینک آئے تو ٹھیک کر لے گا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اسے کوفت ہونے لگی۔ یہ لوگ دوسروں پہ انحصار کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے مسائل خود حل کیوں نہیں کرتے؟ وہ اٹھا اور چپ چاپ جنریٹر کا معائنہ کرنے لگا۔ ذرا سا مسئلہ تھا وہ، اور طوفان ایسے مچا دیا تھا سب نے، 5 منٹ بھی نہیں لگے اسے سب ٹھیک کرنے میں، اور تب تک وہ پورے مجمع کی توجہ پا چکا تھا۔ یہ چیز زیادہ کوفت دلانے والی تھی۔ وہ ہاتھ دھونے کے بہانے جلدی ہی اندر چلا گیا۔ البتہ وہ جانتا تھا کہ سارا وقت حیا بہت مسرور انداز میں اسے دیکھتی رہی تھی، وہ جیسے اس پہ فخر کر رہی تھی۔ بعد میں سب مرد لانچ میں بیٹھ گئے تو وہ بھی وہیں بیٹھا رہا۔ لاشعوری طور پر وہ حیا کا منتظر تھا کب وہ آئے گی اور وہ اسے دیکھ سکے۔ بہت دیر بعد وہ نظر آئی۔ ساتھ میں زاہد ماموں کی چھوٹی بیٹی بھی تھی۔ وہ دونوں کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اسے بھی حیا کو دیکھ لینے کی ٹھیک سے خوشی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے محسوس کیا جب وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی تو سب کزنز اسے ہی دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ داؤد بھی۔ اسے غصہ چڑھا، اتنا شدید کہ حد نہیں، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو اپنی ماں تک پہ کچھ امپوز نہیں کر سکا تھا کبھی، اپنی بیوی پہ کیا کرتا؟ پھر ایک دم سے کہیں سے زاہد ماموں کی بیٹی، جس کی شادی تھی، تنفن کرتی ہوئی اور داؤد کے اونچا بولنے کے سبب اس کو سنا کر واپس ہو لی۔ وہ واقعی شاکڈ ہو گیا، اور کچھ پچھلا غصہ بھی تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا، باقی سب بھی اس کے پیچھے باہر آئے تھے۔ کسی نے البتہ اس لڑکی کو نہیں ٹوکا، کسی نے اسے نہیں ڈانٹا، کسی نے اسے وہ باتیں نہیں سنائی جو انہوں نے کئی برس پہلی اس کی ماں کو سنائی تھی۔ تب بھی فرقان ماموں لوگ ان کے لانچ میں ہی تھے، تب بھی وہ یوں
یوں ہی اٹھے تھے اور باہر نکل گئے تھے، مگر اب نکلنے سے قبل کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کیا فرق تھا دونوں واقعات میں؟ ممی نے ان کی بے عزتی نہیں کی تھی، وہ گواہ تھا۔ مہوش نے داؤد کی بلکہ سب کی بے عزتی کی، وہ اس کا بھی گواہ تھا۔ پھر کیوں مہوش کو ایک نظر بھی نہیں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اثر ورسوخ باپ کی بیٹی تھی، کیونکہ اس کا باپ سامنے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کا ہونے والا شوہر بہت امیر کبیر تھا اور ممی کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ تھا اس وقت۔ اور ہاں، یہ اس کا ہونے والا شوہر، چلو وہ بھی دیکھے گا کتنا عرصہ اس کے امیر ہونے کا ڈھونگ ڈھکوسلا چلتا ہے۔ سب جس طرح اس لڑکے کا بڑا بھائی بار بار اپنی دولت کی وجہ بتا رہا تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ ایک دم سے آئی ہوئی بلیک منی کی صفائی دے رہا ہے۔ گدھے مہوش کی بدتمیزی کے بعد جب سب بنا کھانا کھائے وہاں اٹھ آئے تو اس کے ذہن میں صرف یہی تھا کہ سلیمان ماموں نے کھانا نہیں کھایا۔ حیا نے باہر کھا لیا تھا، مگر ماموں، وہ ان کی اتنی پرواہ کیوں کر رہا تھا؟ پتہ نہیں، مگر جو بھی ہو، ماموں تھے۔ سو حیا کے ساتھ مل کر اس رات اس نے صرف سلیمان ماموں کے لیے پاستا بنایا تھا، اور یوں ان دونوں کے درمیان سرد مہری کی دیوار بھی اسی طرح پگھل گئی تھی۔ ماموں حیران تھے، مگر زیادہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس سے خفا رہتے تھے، وہ جانتا تھا، مگر اب شاید حالات بدل جائیں، شاید۔ اگلے روز حماد کی بہت منت کر کے اس نے وہ باکس حیا تک پہنچا ہی دیا۔ اس کے اندر جواہر کے ایک لاکر کی باکوڈ سلپ اور اندرونی تجوری کی چابی تھی۔ لاکر ابھی خالی تھا، مگر وہ واپس جاتے ہی کچھ ریکارڈ کر کے اس میں رکھ دے گا۔ اس نے سب سوچ رکھا تھا، سب اس کے لیے اسے حیا کو واپس لے جانا ہوگا، لازماً۔ ان چند دنوں میں اس کے باقی رشتہ داروں سے بھی تعلقات بہتر ہوتے گئے۔ مہوش کی چھوٹی بہن سے لے کر سلیمان ماموں تک، اب کوئی اس سے ناراض نہ تھا۔ جب وہ بعد میں اپنی جاب کے متعلق بتائے گا تو ان کا کیا رد و عمل ہوگا، وہ نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو اسے سب سیٹ رکھنا تھا۔ اس رات حیا نے پزل باکس اسے ہی لا کر تھما دیا۔ پہلے تو وہ گڑبڑا گیا کہ وہ جان چکی ہے اور اب اس کا حساب لینے آئی تھی، مگر نہیں، وہ صرف باکس کھولنے میں مدد چاہ رہی تھی۔ پاگل لڑکی، یہ رازداری سے رکھنے والی چیز تھی۔ وہ کیا اب ہر کسی سے یوں ہی مدد مانگتی پھرے گی؟ اس کا علاج تو کرنا ضروری تھا۔ سو اس نے فوراً ہی چھرا اور ہتھوڑا مانگا۔ حیا نے گھبرا کر باکس واپس لے لیا۔ چلو، اس کو اس کی توڑ کرنا کھولنے والی خواہش کا احترام تو تھا ہی۔ اب اس کے لاکر سے ویڈیو نکالنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ واپس استنبول جائے۔ ایک وقت تھا جب وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر آج وہ خود سلیمان ماموں کے پاس گیا کہ وہ انہیں سمجھا سکے۔ وہ کمرے میں آ گئے تھے۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آغاز کیا۔ وہ خاموشی سے اسے سنتے رہے۔ تم اور کیا کرتے ہو ریسٹورنٹ کے علاوہ؟ انہوں نے سادہ سے انداز میں پوچھا۔ وہ ذرا دیر کے لیے ٹھٹکا۔ وہ کچھ جانتے تو نہیں تھے، آرمی کے بارے میں وہ نہیں جان سکتے تھے وہ، مگر کہیں عبدالرحمن پاشا والے قبر کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتے تھے، یا شاید روہیل نے امریکہ والی بات کا ذکر کیا ہو، مگر نہیں۔ وہ ان کی تسلی کرتا گیا پورے اعتماد کے ساتھ۔ پھر اس نے حیا کی بات کی۔ وہ جب یہ کہا کہ اگر وہ واپس نہیں جائے گی تو کبھی ڈی جے کے دکھ سے نکل نہیں پائے گی، تو سلیمان ماموں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے اجازت دے دی۔ انہیں اس کا حیا کے لیے فکر مند ہونا اچھا لگا تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا۔ وہ دونوں واپس آئے تو اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن اسے
اپنے گھر رہنے کا کہے گا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کا لاکر ڈھونڈ لے گی اور اس سے پہلے کہ وہ کسی دوسرے کے منہ سے سب کچھ سنے وہ ویڈیو اسے مل جائے گی۔ پھر وہ مل کر کچھ فیصلہ کریں گے کہ آگے زندگی انہیں کیسے گزارنی ہے۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ پاکستان سے واپسی پہ اس کے سر کا درد بڑھتا ہی گیا تھا اور اس کے باعث اسے بخار ہو گیا تھا۔ پہلے دن تو حیا چلی گئی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ کل آئے گی۔ ابھی وہ سبانجی دیکھنا چاہتی تھی، ڈی جے کی وجہ سے یقیناً۔ جس رات کے لیے حیا نے آنے کا کہا تھا اس شام سے ہی اس کا سر درد ناقابل برداشت صورت اختیار کر گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا ابھی سر پھٹ جائے گا۔ وہ اپنا کام خود کر لیتا تھا مگر آج عرصے بعد اس نے ممی سے کہا کہ وہ اسے دودھ گرم کر کے لا دیں اور ساتھ میں نیند کی گولی بھی۔ ممی فوراً دونوں چیزیں لے آئیں۔ ذرا پریشان بھی ہو گئی۔ ان کو فکر نہ کرنے کا کہہ کر اس نے دوا لی اور پھر لیٹ گیا۔ حیا آئے گی تو وہ اٹھ جائے گا، ابھی تھوڑا سو لے۔ نیند میں جاتے ہوئے بھی اس نے اندر متضاد سی جنگ چھڑی ہوئی تھی کہ وہ اپنا MRI پھر سے کروائے یا اس درد کو نظر انداز کرتا رہے۔ وہ کسی بری خبر سے ڈرتا تھا۔ اس کا کیریئر، اس کی منزل ناکارہ فوجی قرار دے کر ریٹائرمنٹ۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ مسلسل بجتی گھنٹی سے کھلی۔ اس نے اٹھنا چاہا تو سر بے حد وزنی ہو رہا تھا۔ بامشکل وہ کوہنی کا سہارا لے کر سیدھا ہوا اور فون دیکھا۔ سفیر عثمان۔ جب اس نے فون کان سے لگایا تو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا اور جب اس نے سفیر کی بات سنی تو اسے جیسے زور کا چکر آیا تھا۔ آبی بھائی، ایک لڑکی کا فون آیا ہے۔ وہ اپنا نام حیا بتا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اسے اغوا کر لیا گیا ہے۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ انڈیا میں جیل کی تحویل سے گزری راتوں سے بھی زیادہ طویل، زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ بھیانک۔ اسے لگا تھا وہ حیا کو کھو چکا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس کی نگرانی نہیں کر سکا، وہ اس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ لوگ اسے اغوا کر چکے تھے صرف اس لیے کہ اس رات عبدالرحمن پاشا سو گیا تھا۔ وہ اس کو لے گئے تھے۔ وہ کیا کرے؟ وہ کدھر جائے؟ وہ کیا کرے گا اب؟ وہ بامشکل بستر سے اٹھا، چہرے پہ پانی بھی نہیں ڈالا، بس جیکٹ اٹھائی، پستول جیب میں رکھا، اپنا خاص چاقو جراب کے ساتھ باندھا اور فون ہاتھ میں لیے باہر بھاگا۔ گاڑی تک آتے آتے اس کو چکر آ رہے تھے۔ باہر سردی تھی، ہڈیوں کو جما دینے والی سردی، اور اندھیرا۔ دنیا جیسے ختم ہو کر برف کا ڈھیر بن گئی تھی۔ وہ رات بھر برف جیسی رات تھی، سرد اور گہر آلود، سفید اور ٹھنڈی۔ کار اسٹارٹ کرتے ہوئے اس نے سفیر کو کال بیک کیا۔ کچھ بتایا اس نے؟ وہ کدھر ہے؟ بوسفورس برج کہا تھا۔ میں کال بیک کر رہا ہوں مگر کال نہیں جا رہی۔ اس کا نمبر رومنگ پہ ہے اور بیلنس ختم ہو گیا ہوگا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ بوسفورس برج بھی تو دو تھے، ایک فرسٹ بوسفورس برج جس کو عرف عام میں بوسفورس برج کہا جاتا تھا اور دوسرا سیکنڈ بوسفورس برج جس کا عام نام سلطان احمد برج تھا۔ یہ پل سلطان احمد مسجد، نیلی مسجد کی پشت پہ ہی تھا۔ چونکہ حیا نے سفیر کو پاکستانی موبائل سے کال کی تھی اس لیے اس نے سب سے پہلے اپنے ٹریسر کا اسٹیٹس چیک کیا۔ وہ واقعی سلطان احمد برج کے قریب میں ہی کہیں تھی۔ دوسرا ٹریسر جواب نہیں دے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ حیا نے اسے کال کیوں نہیں کی۔ اس نے عثمان شبیہ سے مدد مانگی مگر اس سے کیوں نہیں؟ نہ جیہان سے، نہ عبدالرحمن سے۔ کیوں؟ ان سے کیوں نہیں؟ لیکن یہ ثانوی باتیں تھیں۔ اسے جلد از جلد حیا کو ان لوگوں کے شکنجے سے نکالنا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ کون ہوں گے۔ وہ آرگنائزڈ کرمنلز تھے جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے اور استنبول میں ان کے بہت سے گروہ کام کر رہے تھے۔ ترکی اس شے کے لیے خاصا بدنام تھا۔ روس، یوکرین اور مالدیوا کی لڑکیاں نوکری کے لالچ میں ادھر آئی جاتی اور بیچ دی جاتی تھیں، پھر زبردستی ان سے وائلڈ سلیوری کروائی جاتی، یعنی کال گرلز بنا دیا جاتا اور ان سے پیسے وصولے جاتے۔ جتنا وہ سمجھ پایا تھا وہ کسی شپ پہ تھی، وہ لوگ اسے کہیں دور لے جا رہے تھے۔ سلطان احمد برج پہ پہنچ کر اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ ایک شاپ سامنے ہی تھا، اس کا ٹریسر بھی وہیں کا اشارہ دے رہا تھا۔ وہ وہیں تھی۔ جیہان پل پر کھڑا تھا تو وہ چند کوس دور تھی۔ برف کی طرح ٹھنڈی رات میں وہ اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی بہت دور تھا۔ سلیمان ماموں سے حیا کا خیال رکھنے کا وعدہ بھی نہ سنبھال سکا تھا۔ وہ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس نے پھٹتے سر اور تناؤ کا شکار اعصاب کے ساتھ سوچنے کی کوشش کی۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اکیلا آدمی ان کے کسی شپ پہ حملہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ اسے پولیس کی مدد چاہیے تھی، اسے فورس چاہیے تھی، اسے ایسے لوگ جو اس کے کہیں سے آگے پیچھے نہ ہٹیں، سانپ بھی مرے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اسے صرف حیا کو بچانا ہی نہیں بلکہ میڈیا اور تفتیشی افسران کی نظروں سے اس کو دور بھی رکھنا تھا۔ اس گہرے آلود یکبستہ رات میں وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے تمام کانٹیکٹس استعمال کیے۔ بے حد شدید سردرد اور بار بار دھندلی پڑتی بصارت کے ساتھ وہ پل کے پار کھڑا تھا۔ ایک خوف جو ہر سو اس کے ساتھ تھا، کہیں وہ دیر نہ کر دے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا۔ وہ عبدالرحمن پاشا تھا مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عبدالرحمن پاشا ایک بڑے نام کے سوا کچھ نہ تھا۔ استنبول میں خفیہ پولیس کی ایک برانچ ٹرسٹ ٹیم کہلاتی تھی۔ یہ سادہ کپڑوں میں سڑکوں پہ پیٹرول کرنے والے اہلکار تھے، بہت قابل تھے اور ان سے اس کی اچھی شناسائی تھی۔ ایک آفیسر کے لیے تو اس نے کئی کام بھی کر دیے تھے، صرف اس لیے کہ کل کو وہ اس کے کام کر دے گا، اور اب وہ وقت آن پہنچا تھا جب اسے احسان کا بدلہ احسان سے چاہیے تھا۔ ٹرسٹ ٹیم کا وہ یونٹ جلد ہی جگہ پہ پہنچ گیا۔ ایک ایک منٹ قیمتی تھا۔ انہوں نے علاقے کو گھیر کر باری باری خاموشی سے شپ پہ اترنا شروع کر دیا۔ چند بندے پکڑے اور چند کو گرایا، کسی کے سر پر پستول رکھ کر لڑکیوں کا پوچھا، اور بالآخر ان کو وہ راہداری مل ہی گئی جہاں ایک کمرے میں لڑکیاں بند تھیں۔ وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر داخل ہونے والوں میں سب سے آگے تھا۔ اندر ایک دم روشنی کی گئی۔ اندھیرے میں بے ہوش نیم جان پڑی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ تیزی سے آگے بڑھتا اور حیا کو ڈھونڈنا چاہا۔ کئی لڑکیوں کے چہرے دائیں بائیں ڈھلکے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ایک چہرے کو موڑ کر دیکھا، حیا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آفیسر اپنی کارروائی کر رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر بھاگا۔ ایک آفیسر اس کے پیچھے آیا۔ وہ پوچھ رہا تھا کہ اسے اس کی لڑکی ملی یا نہیں۔ وہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بس اس نے موبائل سے ٹریسر اسٹیٹس چیک کیا۔ وہ آس پاس ہی تھی، مگر کدھر؟ شپ کے ایک بندے کو ایک اہلکار نے اپنے نرغے میں لے رکھا تھا۔ وہ ان سے ان کے بڑوں کا پوچھ رہا تھا۔ وہ
ہکلاتے ہوئے اندر کی طرف جاتی راہداری کا بتانے لگا۔ جیہان نے پوری بات نہ سنی، وہ اس طرف بھاگا۔ ساتھ ہی اس نے حیا کو کال ملائی۔ حیا کا فون رومنگ پہ تھا اور کال نہیں جا سکی تھی کیونکہ بیلنس ختم تھا، مگر اس نے سسٹم ہیک کر کے کال ملائی، اور یہ سب تب ہوا جب وہ اور ساتھی افسر دوڑتے قدموں سے راہداری میں بھاگتے جا رہے تھے، اور تبھی اس نے ایک کمرے کے پیچھے سے اس نے حیا کی چیخیں سنی۔ وہ رک گیا۔ اس آواز کو وہ اچھے سے پہچانتا تھا، یہ حیا ہی تھی۔ اس کا دماغ گول گول گھومنے لگا۔ وہ دیوانہ وار چیخ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اس کو کھو چکا ہے، وہ ناکام ہو چکا ہے، وہ اسے محفوظ نہیں رکھ سکا، وہ اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہاں مزید لوگ بھی آ گئے تھے۔ 10 آفیسرز کمرے کے دروازے کی درز سے اندر دھواں پیدا کرنے والے بم چھوڑنے لگے۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز دروازے کو زور زور سے ٹھوکر مارنے لگا۔ وہ چیخ رہی تھی، کمرے میں یقیناً دھواں بھر رہا ہوگا، اور وہ چیختی جا رہی تھی۔ ایک مردانہ آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ زوردار ٹھوکر کے ساتھ دروازہ کھلا۔ وہ لوگ کسی سیلاب کی طرح اندر داخل ہوئے۔ عین اسی وقت اس آدمی نے اس کی بیوی کو آتش دان پہ پھینکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ منظر تھا۔ کمرے میں بہت سا دھواں پھیلا تھا۔ وہ برف کی رات نہیں تھی، وہ آگ کی رات تھی، اور وہ کرسی پہ بندھی زخمی دگائے گئے بازو کے ساتھ آگ کے قریب اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ اس کے لباس کا دامن جل رہا تھا، مگر باقی اس کا لباس ٹھیک تھا۔ ایک آفیسر تیزی سے اس کے لباس کو بجھانے لگا۔ جیہان حیا کی طرف نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اس پستہ قد روسی کی جانب بڑھا تھا جس نے اس کی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ اس کی بیوی کو ہاتھ بھی لگائے۔ سر درد، بخار، فرسٹریشن اور غصہ، ایک جنون تھا جو اس پہ سوار ہو گیا تھا۔ اس نے اس روسی کو گردن سے پکڑا اور پھر اسے دھکیلتے ہوئے اس کا سر دیوار میں دے مارا۔ روسی نے جواب میں اس کے سینے پہ زور سے لات ماری۔ وہ لمحے بھر کو سنبھل نہ سکا اور پیچھے جا لگا۔ سر پہ چوٹ لگی۔ پہلے سے موجود درد جیسے پھٹنے کے قریب آ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ دیوانہ وار آگے بڑھا اور روسی کو پھر سے گردن سے دبوچا۔ اسی جنون آمیز انداز میں اب وہ اس کا سر بار بار دیوار سے مار رہا تھا۔ لہو لہان ہوئے روسی نے جوابی حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں رکا۔ اگر اس کا دوست آفیسر اس کو نہ پکڑتا تو شاید وہ اسے جان سے مار چکا ہوتا۔ بامشکل ان لوگوں نے ان دونوں کو چھڑوایا۔ اپنے ہونٹ سے رستا خون جیکٹ کی آستین سے صاف کرتے ہوئے وہ خود کو آفیسر کی گرفت سے چھڑاتا ہوا تیزی سے حیا کی جانب بڑھا۔ تب تک وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاید اس نے دھوئیں سے بھرے کمرے میں بھی اسے پہچان لیا ہو۔ گو کہ یہ مشکل تھا، مگر یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ وہ ابھی صرف اس کی خیریت چاہتا تھا۔ وہ زخمی تھی۔ اس کا خون نہیں نکل رہا تھا، مگر اس کو جلایا گیا تھا، داغا گیا تھا۔ اس کے سر پہ گرم مائل گرا تھا۔ اسے جلد از جلد طبی امداد چاہیے تھی۔ اگر وہ عبدالرحمن پاشا نہ ہوتا تو وہ سیکورٹی آفیسر کبھی بھی بازیاب ہونے والی لڑکیوں کی تعداد 34 سے 33 لکھنے پہ اور اسے خاموشی سے اپنی دوست کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے۔ ٹرسٹ ٹیم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ البتہ اسے پتہ تھا کہ اس کیس کی مزید تفتیش کے لیے اسے بار بار بلایا جائے گا۔ وہ بھلا اسے سینکڑوں دفعہ بلوائے مگر حیا کو نہیں۔ وہ اسے ان سب سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے یہی کر سکتا تھا۔
اس سب کے باوجود وہ جانتا تھا کہ وہ اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس نے ہاشم کو گرفتار شدگان میں دیکھا، وہ جیسے کسی نے اس کے اوپر دہکتے کوئلے ڈال دیے تھے۔ ہاشم جس کو اس نے حیا کا تعاقب کرنے کے لیے کہا تھا، وہ ہاشم اس کی بیوی کو بیچ آیا تھا۔ یہ سب اس کا اپنا قصور تھا۔ اس نے غلط آدمی پہ بھروسہ کیا تھا۔ اس نے اپنی وجہ سے حیا کو اتنے نقصان اٹھانے پہ مجبور کر دیا۔ وہی ذمہ دار تھا ان سب کا۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا وہ حیا کو وہاں سے لے آیا۔ ایک ہی جگہ تھی جہاں وہ اسے لے جا سکتا تھا۔ جہانگیر ممی کے پاس بھی نہیں۔ ممی یا کسی بھی رشتہ دار کو کچھ پتہ لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، چاہے وہ ممی ہی کیوں نہ ہو۔ اب بس ایک ہی جگہ تھی، بے وقدا عائشہ گل۔ وہ اسے اسپتال نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ اگر وہ اسے اسپتال لے جائے گا تو صبح تک پورے ادلار کو خبر ہو جائے گی۔ اپنے کسی آدمی پہ اسے بھروسہ نہ تھا کہ وہ حیا کو کسی دوسرے کے ساتھ ہسپتال بھیج دے۔ وہ اتنا ہرٹ اور اتنا پریشان تھا کہ وہ آخری جگہ جہاں سے بات باہر نہیں نکلے گی، اسے ادلار میں اپنا گھر ہی لگی تھی۔ حیا کے زخم ایسے نہ تھے کہ اسے فوری طور طبی امداد کی ضرورت پڑتی۔ مرہم پٹی تو خود بھی اس کی کر سکتا تھا، مگر سارا مسئلہ اس کے بالوں کا تھا۔ اگر وہ خراب ہو گئے تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ ابھی جلد از جلد اسے اس کے بالوں سے ویکس اتارنا تھا، اور اس سلسلے میں عائشہ اس کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ عائشہ کو ان کاموں کا کوئی تجربہ نہ ہوگا اور کوئی پیرامیڈیکل اسٹاف نہیں تھی۔ وہ تو چھوٹی سی لڑکی تھی، مگر وہ ایک بات جانتا تھا، وہ اس لڑکی پہ بھروسہ کر سکتا تھا۔ آگے عائشہ کیسے حیا کے بال ٹھیک کر سکتی تھی، یہ عائشہ کا مسئلہ تھا۔ خوف اور اچانک پڑی افتاد انسان کا اصل پوٹینشیل اس کے سامنے لاتے ہیں، اور وہ اس طرح کے شدید حالات میں ایسے کام کر جاتا ہے جو عام زندگی میں اسے لگتا ہے کہ اس سے کبھی نہیں ہو پائیں گے۔ اس وقت بھی اسے عائشہ سے اسی پوٹینشیل کی امید تھی۔ وہ عبدالرحمن کے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گی۔ عائشہ اور بہاریں اس روز اکیلی تھیں۔ آنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے شہر سے باہر گئی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے گھر میں داخل ہوا تھا اور اس بے ہوش زخمی لڑکی کو اس نے بالائی منزل پہ بنے اپنے پرتعیش سے بیڈ روم کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ تب ہی وہ بے ہوش تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون ادھر تک لایا ہے۔ اس برف اور آگ کی رات میں وہ تیزی سے زینے پھلانگتا نیچے آیا اور عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، اس نے دروازہ پیٹ ڈالا۔ کیا ہوا؟ کون؟ عائشہ سر پہ اسکارف لپیٹتی نیند سے گھبرا کر اٹھی اور باہر نکلی تو اسے سامنے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ تم انڈیا سے کب آئے؟ اور اسے تب یاد آیا کہ ادلار والوں کے لیے وہ انڈیا ہی میں تھا۔ آج ہی آیا تھا۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، اوپر آؤ۔ جینز اور جیکٹ رف حلیہ، بکھرے بال، اینک غائب، یہ وہ عبدالرحمن تو نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، مگر جیسے کہ اس نے کہا، وہ دونوں بہنیں اٹھ کر اس کے ساتھ اوپر آئیں۔ سارا معاملہ ان کو سمجھا کر جیہان نے جب مدد کے لیے کہا تو عائشہ تذبذب سے بیڈ پہ پڑی حیا کو دیکھنے لگی۔ تم اسے ہسپتال لے جاؤ، یہیں ٹھیک رہے گا۔ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا۔ نہیں، کل صبح ہم ڈاکٹر گھر پہ بلا لیں گے، ابھی مجھے صرف اس کے بال بچانے ہیں۔ تم کسی طرح یہ ویکس اتار دو۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں یہ کر سکوں گی؟ تم خود ہی تو کہتے ہو عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے ملال سے کہتے ہوئے بے ہوش پڑی لڑکی کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اکثر یہ بات کہہ دیا کرتا تھا تاکہ عائشہ سب کچھ کرنا سیکھ جائے۔
پلیز عائشہ کچھ کرو، مجھے کسی پر اعتبار نہیں ہے، اور اگر تم کچھ نہ کر سکتی ہوتی تو میں فیور لینے تمہارے پاس کیوں آتا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا بہت ٹوٹے ہوئے لہجے اور سطح چہرے کے ساتھ کہہ رہا تھا، اوکے ہم کوشش کرتے ہیں۔ اس کے انداز میں کچھ تھا کہ عائشہ سویٹر کی آستینیں پیچھے چڑھاتی ابھی اٹھی اور گنودہ لڑکی کے سرہانے آ بیٹھی۔ بہاریں البتہ صوفے پہ بیٹھی ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے گہری سوچ میں گم تھی۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے اس کے بال واپس چاہیے۔ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پھر سے جیسے منت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زمانوں کا کرب ہوا تکلیف رقم تھی۔ اس کے بال بہت خوبصورت ہیں اور مجھے وہ واپس چاہیے۔ کیا وہ تمہیں اچھی لگتی ہے؟ بہاریں نے بہت سوچ کر سوال کیا۔ عائشہ نے تادیبی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ جہان کی طرف متوجہ تھی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا، بہت زیادہ۔ اور اگر اس کے بال خراب ہو گئے تو یہ تمہیں اچھی نہیں لگے گی؟ بس بہت ہو گیا بہاریں گل، عائشہ نے سختی سے اسے ٹوکا تو اس نے منہ بسور کر جھٹکا، وہ مجھے تب بھی اچھی لگے گی۔ کچھ دیر بعد وہ مضبوط لہجے میں بولا تو بہاریں نے ناک سکوڑ کر منہ پھیر لیا۔ اسے جیسے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ عائشہ اب اس کے بالوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ ویکس کھینچ کر اتاری جاتی جائے تو بال کو نقصان دے گی، لیکن اس نے ذہن پر زور ڈالنا چاہا، لیکن اگر اس کو ہم پگھلا کر اتاریں تو یہ اتر جائے گی، مگر اسکلپ کو جو نقصان پہنچا ہوگا وہ… تم اسکلپ کے زخموں کی فکر مت کرو، صرف یہ ویکس اتار دو۔ ہاں بعض دفعہ ہاتھ پہ بھی گرم گر جاتی ہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا، جو بھی زخم ہے وہ بھر جائیں گے، مگر اس کو کیسے پگھلائیں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ آخر کون سی چیز ہے جو ویکس گھول سکتی ہے؟ عائشہ جمے ہوئے ویکس کو ہاتھ سے چھو کر دیکھتی سوچ میں پڑ گئی۔ گرم پانی، مگر عائشہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم اس کا چہرہ بچائے بغیر گرم پانی میں نہیں ڈال سکتے، ویکس اس کی مانگ پہ گری ہے، ہمیں بہت ابلتا ہوا گرم پانی چاہیے ہوگا، مگر اس کے چہرے کو وہ جلا دے گا، صرف بالوں پہ کچھ لگانا ہوگا۔ پھر وہ ایک دم چونکی۔ شیمپو؟ ہاں شیمپو ہے جو ویکس کو گھول سکتا ہے، شیمپو بالوں پر لگی چیزوں کو گھول سکتا ہے، مگر وہ جوش سے کہتی رک گئی۔ جہان اور بہاریں منتظر سے اسے دیکھ رہے تھے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ عموماً تمام شیمپوز میں ویکس پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی ایسا شیمپو استعمال کرنا چاہیے ہوگا جس کے اجزاء میں ویکس شامل نہ ہو۔ ایسا کون سا شیمپو ہے جس میں ویکس موجود نہیں ہوتی؟ سنسلک۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر بولا، سنسلک میں ویکس نہیں ہوتی۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہاریں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جب میں جیل میں تھا تو وہاں ایک مرتبہ باتھ روم میں سنسلک کی بوتل قسمت سے مجھے دی گئی تھی، میں نے اس کے سارے اجزاء ترکیبی حفظ کیے تھے، مجھے یاد ہے اس میں ویکس نہیں ہوتی۔ تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ عائشہ کو جہاں شوق لگا وہیں بہاریں مارے ایکسائٹمنٹ کے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ واقعی تم جیل میں بھی رہ چکے ہو؟ وہ بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ ہاں بس ایک دفعہ غلطی سے، بس ایک رات کے لیے۔ جاؤ تم سنسلک لے کر آؤ، میں اسٹڈی میں ہوں، مجھ سے یہ سب نہیں دیکھا جائے گا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہ ٹھیک سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا، سو اٹھ کر اسٹڈی میں جا بیٹھا اور سگریٹ جلا لی۔ وہ آگ اور برف کی رات تھی۔ یہ خیال ہی کہ حیا کو نقصان پہنچا ہے اس کے سارے جسم کو برف کی طرح ٹھنڈا اور مردہ کر دیتا تھا۔
اور پھر وہ ایک آگ یاد آ جاتی جو اس لڑکی نے سہی تھی۔ سب اس کا قصور تھا، اس آگ اور برف کی رات پہ وہی قصوروار تھا۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ اندر عائشہ نے بہت مستعدی سے کام شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے ٹیشو رول لیا اور بہت سا ٹیشو اچھے سے حیا کے سر پہ اس جگہ لپیٹا جہاں ویکس گری تھی۔ پھر اوپر سے اس نے ہیئر ڈرائر چلا دیا۔ تیز گرم ہوا ٹیشو سے گزر کر اس کے بالوں کو چھونے لگی۔ عائشہ اس طرح حیا کے سرہانے کا کارپیٹ پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، ہیئر ڈرائر پکڑے اس کے بالوں کے قریب آگے پیچھے کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹیشو تلے جمی ویکس گھل کر ٹیشو میں ضبط ہونے لگی۔ جیسے ہی ٹیشو کا وہ ڈھیر گیلا ہو گیا، بہارے نے جلدی سے اسے حیا کے بالوں سے اتارا اور ٹوکری میں پھینکا۔ تب تک عائشہ نیا رول کھول کر حیا کے بالوں میں لپیٹتی گئی۔ یوں تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ ٹیشو بدل دیتی۔ بہت سارا ویکس ویسے ہی اتر گیا، یہاں تک کہ اب ویکس کی آخری تہہ بالوں پہ جمی رہ گئی، جس سے بال نظر آ رہے تھے، پتلی مگر سب سے مشکل تہہ۔ اس کے لیے اس نے شیمپو استعمال کیا۔ تولیے کو اس کی گردن کے آگے پیچھے پھیلا کر کہ وہ عبدالرحمن کا بیٹ تھا اور اس پہ وہ ایک بھی داغ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس نے اسپرے سے حیا کے بالوں کو گیلا کر کے نرمی سے ان پہ شیمپو کا مساج شروع کیا۔ امی! درمیان میں ایک دفعہ اس کی آنکھ بھی کھل گئی، شاید اس کی آنکھوں پہ پانی گرا تھا۔ اس نے فوراً بہارے کو آہستہ سے کہا، عبدالرحمن کو کہہ کر آؤ کہ وہ جاگ گئی ہے۔ عائشہ کے ہاتھ ابھی جھاگ سے بھرے حیا کے بالوں پہ تھے۔ بہارے سر ہلا کر تیزی سے باہر بھاگی۔ وہ اسی طرح اسٹڈی میں بیٹھا کھڑکی سے باہر تاریک رات دیکھتا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ بہارے بھاگ کے اس کے پاس آئی۔ وہ اٹھ گئی ہے، بس تھوڑی سی، زیادہ نہیں۔ اب کیا کریں؟ اس کے پکارنے پہ وہ چونکا، پھر چند لمحے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر فوراً اٹھ کر باہر گیا۔ اس کا رخ ایٹک کی طرف تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سلیپ اسپرے تھا۔ اس کو اس کے تکیے پہ اسپرے کر دو، وہ پھر سے سو جائے گی۔ اس نے اسپرے بہارے کو دے دیا۔ وہ اسپرے پکڑے سر ہلا کر واپس اندر بھاگ گئی۔ اس کی ہدایت کے مطابق عائشہ نے سلیپ اسپرے حیا کے تکیے پہ کر دیا۔ وہ جو ہلکی ہلکی جاگنے لگی تھی پھر سے غنودگی میں چلی گئی۔ صبح فجر سے قبل تھوڑے بہت ضیاء کے بعد اس کے بال واپس اپنی حالت میں آ چکے تھے۔ دوسری طرف وہ بھی واپس اپنی حالت میں آ چکا تھا، البتہ اس نے ایک اور کام کیا تھا کہ جو تصاویر اس کے پاس حیا کی تھی وہ اس نے اسٹڈی کے کمپیوٹر سے پرنٹ آؤٹ کر کے اسٹڈی کی دیواروں پہ آویزاں پوسٹرز کے فریم میں اصل پینٹنگ اور شیشے کے درمیان لگائی تھی، تاکہ یوں لگے کہ وہ تصویریں ہی فریم کی گئی ہیں۔ جب وہ ادھر رہے گی اور کسی دن اس کے کمرے میں آ کر یہ دیکھے گی تو جان لے گی کہ وہ برا آدمی نہیں تھا۔ وہ اس کے بہت سے لمحوں میں اس کے ساتھ تھا اور اس کا خیال رکھا کرتا تھا۔ صبح تم ڈاکٹر کو لے آنا، باقی سارے کام وہ کر دے گی، مگر ایک بات۔ صبح جب وہ دونوں کمرے سے نکلی تو وہ اپنے مخصوص حلیے میں، سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے پیچھے کیے، اینک لگائے، بریف کیس اٹھائے واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ کیا تم اس کو نہیں بتاؤ گی کہ میں یہاں آیا تھا؟ بہارے، اگر تم نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اوکے؟
میں کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ نروٹھے پن سے شانے اچکا کر بولی۔ جب بہاریں منظر سے ہٹی تو اس نے عائشہ کو مخاطب کیا، تم نے مجھے بہت بڑا فیور دیا ہے، تم اس کے بدلے مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو، میں انکار نہیں کروں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائشہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی اگر تمہیں کسی بڑے فیور کی ضرورت پڑے تو تم مجھ سے ضرور مانگنا۔ بالکل، میں دوبارہ بھی مانگوں گا۔ وہ کیا ہوگا میں نہیں جانتا، مگر ضرورت پڑنے پہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ ایک بات اور۔ قدرے رک کر اس نے کچھ بتانا شروع کیا، جس کو سن کر عائشہ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ تمہاری بیوی ہے اور وہ تمہیں کسی دوسرے نام سے جانتی ہے، پھر تم نے آنے سے کیوں کہا کہ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ سچ بولنے والی لڑکی ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ وہ صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی امیر آدمی کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے یا نہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب عائشہ کے سوالوں سے جان چھڑانا چاہ رہا تھا۔ اپنوں کو ہر وقت آزماتے نہیں ہیں عبدالرحمن۔ جو بھی ہے، تم بہارے کو یہ سب مت بتانا۔ میں نہیں چاہتا کہ حیا کسی اور کے منہ سے میرے بارے میں یہ سب سنے۔ ایسی صورت میں وہ کبھی میرا اعتبار نہیں کرے گی۔ میں اسے خود سب بتاؤں گا، مگر کچھ وقت بعد۔ تم بہت جھوٹ بولتے ہو۔ عائشہ نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ جواباً اس کے تاثرات پھر سے سپاٹ ہو گئے۔ پوری رات جس شخص کو عائشہ نے دیکھا تھا وہ چلا گیا تھا، اور پرانا عبدالرحمن واپس آ گیا تھا، جو اس تھپڑ کی بابت ابھی تک اس سے خفا تھا۔ بس ایک لمحے میں ہی وہ ساری بات کے لیے بکھرا سا عبدالرحمن غائب ہو گیا تھا۔ کوشش کرنا وہ کچھ دن تمہارے پاس رہ جائے۔ میں جا رہا ہوں، فون کرتا رہوں گا، سنجیدگی سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ عائشہ ملال سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اب اسے وہی کرنا تھا جو وہ کہہ رہا تھا۔